बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीईन। आप सुन रहे हैं शनाख्त, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अगले रोज़ शाम को उसे जदीद हथियारों और कम्युनिकेशन की तरबियत के लिए सरहद पार रवानगी के लिए तैयार कर दिया गया। उसके साथ 4 और मुजाहिदीन खुसूसी तरबियती कोर्स करने जा रहे थे। पांचों वहां मौजूद बाकी साथियों से बारी बारी बगलगीर होकर एक गाइड की कमान में इशा के बाद आज़मे सफ़र हुए। ये बिल्कुल महफूज सरहद थी। दोनों तरफ के कबाइल का सदियों से दोनों अतराफ आना जाना लगा रहता था और दुनिया की किसी फौज के लिए उन पर पाबंदी लगाना मुमकिन ना था। एक पहाड़ी के गिर्द चक्कर काट कर वो जिस जगह पहुंचे वहां अफगान इंटेलिजेंस के कारिंदे मुजाहिदीन के रूप में उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मस्ती खान की जहां दीदा निगाहों ने उन्हें शनाख्त कर लिया था, लेकिन क्या मजाल जो उसने उन्हें मामूली सा शक भी होने दिया हो। यहां से उनका सफ़र एक लैंड क्रूज़र में शुरू हुआ, जिसका इख्तिताम पकतिया में मौजूद उस खुफिया कैंप पर हुआ जो रॉ के खुसूसी दहशतगर्द विंग SFF ने ब्रिगेडियर SK सहना की कमांड में कायम किया था। खुद को स्टॉर्म ट्रूपर्स कहलाने वाले इस दहशतगर्द विंग ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया था। इस कैंप में मलिक साहब उनके मेज़बान थे। उन्होंने उनके ग्रुप का इस्तकबाल किया और अगले रोज़ मामूल के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। मस्ती खान ने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके तमाम उस्ताद अफगान और इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं। अब उसे कर्नल साहब के अगले हुक्म का इंतज़ार था। आज उन्हें यहाँ आए तीसरा दिन था। ये कैंप एक पहाड़ी के दामन में ऐसी जगह बनाया गया था जो उमूमन आम शख्स की नज़रों से पोशीदा रहती थी। कैंप से कुछ फासले पर कुछ घर बने हुए थे और उनसे फिर कुछ फासले पर कच्चे मकानात दिखाई देते थे। यहाँ के मकीन बहुत गरीब थे, जिनकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार उन भेड़ बकरियों पर था जिन्हें वो इन खुश्क पहाड़ियों में, जहाँ थोड़ा बहुत सब्ज़ा दिखाई देता था, चराते हुए सुबह से शाम करके वापस लौट जाते। इस पहाड़ी सिलसिले में बहने वाला चश्मा ही वो वाहिद जगह थी जहाँ मकामी आबादी, उनकी भेड़ बकरियां और इस कैंप के दहशतगर्द कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाया करते थे। कैंप में मौजूद मुजाहिदीन, जिनमें पाकिस्तानियों से ज़्यादा तादाद गैर मुल्की मुजाहिदीन की थी, इस तरफ आते तो यहाँ मौजूद बच्चों और मर्दों पर तरस खाकर उन्हें कभी कभी कुछ बचा खुचा खाना, फल, स्वीट्स, सिगरेट वगैरह जो उन्हें कैंप में बेहिसाब मुयस्सर थे, भीख में दे दिया करते थे, जिसके इवज़ वो उन्हें वहीं मौजूद किसी बकरी का दूध निकाल कर कच्चे बर्तन में पेश कर देते, जो ज़ेर तरबियत मुजाहिदीन अपने कैंप में ले जाकर इस्तेमाल करते थे। उस रोज़ मस्ती खान अपने 2 साथियों के साथ इस तरफ आया था। दोनों पहाड़ी झरने की दूसरी तरफ गुस्ल करने गए थे जब एक चरवाहा उसे अपने करीब आता दिखाई दिया। मस्ती खान चौकन्ना होकर बैठ गया। करीब आने पर दोनों ने एक दूसरे को कनखियों से बड़े गौर से देखा और दोनों ही चौंके। चरवाहे ने उसे मकामी रवायात के मुताबिक सलाम करने के बाद उसकी खैरियत दरियाफ्त की और खैरियत दरियाफ्त करने में वो अंदाज अपनाया जिसके मुतल्लिक मस्ती खान को ब्रीफ करके यहाँ रवाना किया गया था। 3-4 और रवायती फ़िक्रों का तबादला करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को शनाख्त कर लिया। अपना फ़ोन निकालकर खामोशी से यहाँ रख दो, चरवाहे ने कहा। मस्ती खान ने फौरन अपने कुर्ते की बड़ी बड़ी जेबों में हाथ डालकर फ़ोन निकाला। संभल के, कभी कभी ये लोग दूरबीन से इधर चेक रखते हैं। चरवाहे ने उसे चौकस होने के लिए कहा तो मस्ती खान संभल गया। उसने फ़ोन अपने कपड़ों से इस तरह निकालकर बाहर रखा था कि किसी सैटेलाइट से भी दिखाई ना देता। चरवाहे ने अचानक मकामी ज़ुबान में अपनी बकरियों को ऊंची आवाज़ से मुखातिब करते हुए इस तरह फ़ोन उठाया कि मस्ती खान को भी इसका अंदाज़ा ना हो सका। यहीं रुको, उसने कहा और ख़ुद बज़ाहिर बकरियों को काबू रखने के अंदाज में हाँक लगाता पहाड़ी की ओट में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से उसके दिखाई देने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से एक जदीद किस्म का मोबाइल निकाला। दोनों मोबाइल्स के ब्लूटूथ ऑन किए और चंद सेकंड में मस्ती खान के फ़ोन का सारा डाटा अपने पास महफूज कर लिया। इसके साथ ही उसने अगले चंद सेकंड में मस्ती खान के फ़ोन पर मौजूद वो तमाम तस्वीर वॉश कर दी जो उसने जान पर खेलकर मलिक साहब और वहाँ मौजूद दूसरे उस्तादों की बनाई थी। इनमें हथियारों और वहाँ के माहौल की तस्वीर भी शामिल थीं। अब मस्ती खान के फ़ोन में सिर्फ उसकी घरेलू तस्वीर और पसंदीदा गाने ही बाकी रह गए थे। अगले 2-3 मिनट बाद फ़ोन दोबारा मस्ती खान की उस जेब में मुंतकिल हो चुका था। उसने अपनी सिगरेट की डिब्बी चरवाहे को दी
جس نے اگلے ہی لمحے ایک بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر مٹی کے اس کوزے میں مستی خان کو دیا جو ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں موجود ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے اسے اگلی ہدایات بھی دے دیں۔ اس دوران اس کے دونوں ساتھی سامنے سے نمودار ہوئے، جنہوں نے مستی خان کے ہاتھ میں تازہ دودھ کا کوزہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ان کے لیے بڑی نعمت تھی۔ اس کیمپ میں انہیں ڈبوں والا دودھ ملتا تھا، لیکن پاکستانی سرحد کی طرف سے آنے والے مجاہدین تازہ دودھ کی چائے ہی پسند کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے خوش ہو کر چرواہے کو 100 روپے کا پاکستانی نوٹ انعام میں دے دیا اور کہا کہ وہ روزانہ اس وقت یہاں آ کر انہیں دودھ دے جایا کرے۔ چرواہے نے وعدہ تو کر لیا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ کبھی کبھی فوجی اس طرف آنے سے روک دیتے ہیں، اگر وہ نہ آ سکے تو معذرت، اور انہیں سلام کر کے چلا گیا۔ تینوں خوش ہو کر کیمپ میں واپس آئے اور آتے ہی تازہ دودھ کی چائے بنانے لگے۔ اس کیمپ میں ہر مجاہد کے پاس اپنا فون موجود تھا، لیکن یہاں چونکہ سگنل آتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ کسی کو فون نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی سن سکتے تھے۔ البتہ کچھ مجاہدین کو، جن میں زیادہ تعداد غیر ملکی مجاہدین کی تھی، سیٹلائٹ فون کی سہولت حاصل تھی جو وہ آسانی سے استعمال کرتے تھے۔ چونکہ یہاں موجود ذمہ داروں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ بڑے غصے والے اور غیرت مند ہوتے ہیں، خصوصاً اپنی پرائیویٹ زندگی میں تو کسی کو جھانکنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتے، اس لیے وہ ان کے فون چیک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بھی انہیں علم تھا کہ ان کے فونز میں سوائے کچھ تصاویر اور پسندیدہ گانوں اور ترانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مستی خان کو کرنل صاحب نے مختصر کورس میں تصاویر اتارنے، مقامی جگہ کا نقشہ بنانے اور ڈیڈ ڈراپ کی تربیت دی تھی۔ یہ بڑا محفوظ طریقہ تھا۔ وہ اپنے پاس موجود معلومات کو کاغذ پر یا فلم پر منتقل کر کے کسی مخصوص مقام پر چھپا دیتا، جہاں سے چرواہے جیسے کرنل صاحب کا کوئی دوسرا ایجنٹ وہ نکال کر مطلوبہ جگہ تک پہنچا دیتا۔ اس طرح دونوں ایجنٹ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بھی محفوظ رہتے۔ پہلا مرحلہ تو ملاقات پر طے ہو گیا تھا، اب دوسرا مرحلہ اسے ڈیڈ ڈراپ کے ذریعے طے کرنا تھا۔ یہاں انہیں بڑی بڑی 2 بیرکس اور چھوٹے چھوٹے کوارٹرز میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں موجود عربی مجاہدین اور مقامی مجاہدین کو ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ابتدائی اسباق کے قاعدے، کاپیاں اور پینسلیں ہر جگہ موجود ہوتی تھیں۔ مستی خان نے بھی ایک عربی مجاہد سے عربی کا سبق سیکھنا شروع کر دیا تھا اور الفاظ کی مشق بھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے اگلے 3 روز میں مشق کے بہانے علیحدگی میں مختلف کونوں خدروں میں بیٹھ کر اس کیمپ کے محل وقوع کی وہ تفصیلات کاغذ پر نقل کر دی تھیں جن کی کرنل صاحب نے اسے ہدایت کی تھی۔ ہر روز وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد اس طرح غسل کے بہانے آتا، ان کی نظر بچا کر تیار شدہ کاغذ کو اس پتھر کے نیچے ڈیڈ ڈراپ کر دیتا جو چرواہا اس کے جانے کے بعد یا آنے سے پہلے نکال لیا کرتا تھا۔ وہ ان تینوں کا باقاعدہ دوست بن گیا تھا۔ تیسرے روز وہ اپنے ایک کزن کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک کے بجائے انہیں دودھ کے 3 برتن دیے اور ان سے کہا تھا کہ وہ کل سے نہیں آ سکیں گے۔ جانوروں کی منڈی میں انہیں یہاں سے 50 کلومیٹر دور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ ان کی اور مجاہدین کی آخری ملاقات تھی جس میں انہوں نے مجاہدین کو آفر کی تھی کہ اگر ان کے افسران اجازت دیں تو وہ انہیں کیمپ میں بھی دودھ پہنچا دیا کریں گے، لیکن مجاہدین جانتے تھے کہ ایسی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ تو استادوں کی مہربانی تھی کہ انہیں کیمپ سے 1.5-2 فرلانگ دور اس پہاڑی چشمے تک آنے کی اجازت دی تھی، ورنہ تو یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ کیپٹن ولید اس ایئر سٹرپ پر پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اسے خصوصی مشن کے لیے اس کی یونٹ سے یہاں ایک کالے شیشوں والی پراڈو جیپ کے ذریعے لایا گیا تھا۔ ہوائی پٹی پہاڑوں کے دامن میں بنی ہوئی تھی جس کا علم اس سے پہلے ولید کو بھی نہیں تھا۔ یہ ہوائی پٹی کوئی خفیہ ہوائی اڈا تھا جسے شاید ایسے ہی خفیہ مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ گاڑی سیدھی بڑے بڑے درختوں میں قریباً چھپے ہوئے اس بیرک نما کمرے کے دروازے پر جا رکی جس کے باہر ایک کرنل صاحب اس کی آمد کے منتظر تھے۔ انہوں نے گرم جوشی سے ولید سے مصافحہ کیا اور اسے بیرک کے اندر لے آئے جہاں ایک کونے میں کرسیوں پر 3 جوان سادہ لباس میں موجود تھے۔ کیپٹن ولید کو بھی سادہ لباس میں آنے کی تلقین کی گئی تھی۔ ان کا 5واں ساتھی سب سے آخر میں آیا اور کرنل صاحب اب ان کا آپس میں تعارف کروا رہے تھے۔ ان میں 2 نیوی سیلز یعنی کمانڈوز تھے جبکہ باقی دونوں آرمی کے کمانڈوز تھے۔ نیوی کے ان کمانڈوز کو پہاڑی بھول بھلائیوں، ندی نالوں اور جنگلات میں لڑنے اور متعلقہ نتائج حاصل کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔
اور آرمی کے دونوں کمانڈوز جن کی مادری زبان ہی پشتو تھی اپنے فن میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ سب بڑے کامیاب پیرا ٹروپرز تھے۔ تعارف کے بعد کرنل صاحب نے انہیں بریفنگ دی اور بتایا کہ انہیں پاکستانی سرحد کے نزدیک اس دہشت گرد کیمپ کو ختم کرنا ہے جہاں سے تربیت یافتہ دہشت گرد آئے روز پاکستانی افواج پر حملے کرتے ہیں۔ ان کیمپس میں موجود غیر ملکی دہشت گردوں کو تربیت دینے والوں کی تصاویر انہیں دکھائی گئی تھیں۔ ان کے مشن کا اہم ترین حصہ یہ تھا کہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو زندہ اٹھا کر پاکستان لانا ہے۔ ولید اس دوران کنکھیوں سے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیتا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ان کے چہروں سے کسی تبدیلی کے آثار نوٹ نہیں کیے۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے یہ سب ان کے لیے معمول کی کارروائی ہو۔ آرمی کے دونوں کمانڈو شاید اس علاقے سے آشنائی رکھتے تھے، جبکہ ولید اور نیول کمانڈوز نے راستے کی مکمل جزیات، مقامی علاقے میں دشمن کی متوقع پوزیشنز، افغان اور غیر ملکی افواج کی موجودگی کے امکانات، متعلقہ پوسٹیں، آنے جانے کے محفوظ اور غیر محفوظ راستے ازبر کر لیے تھے۔ انہیں آج رات کو ہی دشمن کیمپ کے پیچھے قریباً 2.5 یا 3 کلومیٹر دور محفوظ لینڈنگ کرنی تھی، جہاں سے مقامی گائیڈ انہیں ٹارگٹ ایریا تک پہنچاتے، جس کے بعد انہوں نے اگلی کارروائی کرنی تھی۔ اس مشن میں حصہ لینے والے ہر کمانڈو کو اس کے حصے کی معلومات دی گئی تھیں، جبکہ مکمل پلان اور اس کی معمولی سے معمولی جزیات کا علم صرف کیپٹن ولید کو تھا۔ اسے مقامی طور پر میسر مدد سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت کے لیے درکار اسلحہ اور ڈائنامائٹ کہاں سے ملیں گے۔ بریفنگ مکمل ہونے پر انہیں کچھ دیر کے لیے آپس میں گپ شپ کا موقع دے دیا گیا، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر اس طرف آتا دکھائی دیا، جس میں سے ایک میجر جنرل اور 2 بریگیڈیئر صاحبان برآمد ہوئے۔ یہ سب انٹیلیجنس کے خصوصی ونگ کے افسران تھے، جنہوں نے ان سب سے بہترین اور دوستانہ ماحول میں گپ شپ کی، انہیں اپنے اس علاقے سے متعلق تجربات اور معلومات سے آگاہ کیا۔ شام کی نماز ان کے ساتھ اکٹھے ادا کی اور کھانا کھانے سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ اس دوران اس ایئر سٹرپ پر ایک C-130 طیارہ لینڈ کر چکا تھا، جس نے انہیں ٹارگٹ ایریا میں ڈراپ کرنا تھا۔ طیارے میں سوار انسٹرکٹر اتر کر ان کی طرف آئے، جنہیں دیکھتے ہی ولید نے پہچان لیا۔ یہ دونوں پیرا ٹروپر اسکول کے چیتے تھے۔ کیپٹن ولید اور اس کے ساتھی یہاں پہلے سے محفوظ اپنی یونیفارمز اور متعلقہ ضروریات سمیت تیار ہو رہے تھے۔ صرف 5 منٹ میں وہ مکمل تیار تھے اور اب کرنل صاحب کی کمانڈ میں طیارے کی طرف جا رہے تھے، جس کے انجن سٹارٹ تھے۔ طیارے میں سوار ہونے سے پہلے ان سب کے پیراشوٹ دونوں چیتوں نے چیک کیے اور اب وہ کرنل صاحب سے باری باری مصافحہ کرنے کے بعد طیارے میں سوار ہو رہے تھے۔ طیارے نے رن وے پر بھاگنا شروع کیا اور اگلے چند منٹوں میں وہ فضا کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ پانچوں ایک قطار میں لوہے کی کرسیوں پر اگلے احکامات کے لیے مستعد بیٹھے تھے۔ پرواز کے قریباً 10 منٹ بعد ہی انہوں نے ایک دوسرے کا خون گرمانے کے لیے اپنی تربیت کے مطابق اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد ان کے سامنے بیٹھے دونوں چیتے مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز کے دروازے پر لگا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا اور وہ مخصوص آواز سنائی دینے لگی جو دوران تربیت جب وہ جہاز میں جمپ کے لیے تیار بیٹھا ہوتا تو اس کی رگو پے میں ایک برقی لہر دوڑا دیا کرتی تھی۔ پانچوں کمانڈوز اٹھ کر اپنی پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی سٹیٹک لائنز سیٹ کر لیں۔ پاکستان آرمی کے اصول کے مطابق مشن کمانڈر کیپٹن ولید سب سے آگے تھا۔ اپنی جمپ پوزیشن پر وہ رک گیا۔ دروازے کے دونوں اطراف دونوں چیتے جم کر کھڑے تھے۔ اچانک دونوں ایک ساتھ چلائے، "Who are you?" "پیرا ٹروپر." جواب میں پانچوں نے بیک زبان جوش سے کہا۔ "نعرہ تکبیر!" کیپٹن ولید نے پوری قوت سے کہا۔ جواب میں سب نے مل کر کہا، "اللہ اکبر!" دروازے کی دوسری لائٹ اس کے کھلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ "جمپ سر!" دونوں چیتوں نے دائیں بازو سیدھا کر کے مٹھی بلند کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے سختی سے فتح کے انداز میں کیپٹن ولید کی طرف سیدھے کر کے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے کہا۔ اس دوران سامنے کا دروازہ مکمل کھل چکا تھا۔ کیپٹن ولید نے اپنی سٹیٹک لائن آگے بڑھائی، دروازے تک پہنچا۔ اس کی کمر پر ایک چیتے نے تھپکی دی۔ ولید نے اللہ اکبر کہا اور جمپ کر گیا۔ اس کے عقب میں اس کے چاروں ساتھیوں نے یہی عمل دہرایا اور بمشکل 1.5 منٹ میں وہ سب فضا میں تیر رہے تھے۔ جہاز کے پائلٹ نے ان کے سروں پر چکر کاٹ کر انہیں سلامتی کی دعا دی اور واپس مڑ گیا۔
ولید نے جمپ لگانے کے فوراً بعد یہ اندازہ تو کر لیا تھا کہ انہوں نے کافی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے، اور ایک مخصوص فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنا پیراشوٹ کھولا تھا۔ زمین پر اس کے پاؤں لگنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جہاز کے پائلٹ کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے انتہائی محفوظ ایریا میں انہیں ڈراپ کیا تھا۔ پانچوں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے تھے اور زمین پر اپنے پاؤں لگنے کے کچھ ہی دیر بعد اپنے مخصوص روشنائی اشاروں سے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ سب نے اپنے پیراشوٹ باندھ لیے تھے اور اپنی اپنی پوزیشنیں لے لی تھیں۔ ولید نے ایک پہاڑی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر منہ میں چھوٹی ٹارچ جلا کر نقشے کے ذریعے اپنی پوزیشن مارک کی، اپنی سمت کا تعین کیا اور اپنے ساتھی کمانڈوز کو ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس سمت کی نشاندہی کی جس طرف انہیں سفر کرنا تھا۔ ولید سب سے آگے چل رہا تھا، باقی کمانڈوز اپنی ترتیب کے مطابق اس کے پیچھے آ رہے تھے، جب اچانک ولید زمین پر بیٹھ گیا، جس کی تقلید میں باقی سب بھی اپنی تربیت کے مطابق پوزیشنیں لے کر اس کے عقب میں دائیں بائیں اس طرح بیٹھے تھے کہ رات کے اندھیرے کا حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ ولید نے اپنے سامنے قدرے دائیں طرف ایک ٹیلے کی اوٹ سے ایک چھوٹی ٹارچ کا وہ مخصوص اشارہ نوٹ کیا تھا جو ان کے یہاں موجود ساتھیوں سے ملاپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ولید کے بیٹھنے کے چند سیکنڈ بعد ہی دوبارہ وہی مخصوص اشارہ ہوا تو جواب میں اس نے بھی اپنی ٹارچ سے اس کا جواب دیا اور اپنے ساتھیوں کو پہلے سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہہ کر خود محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ اس ٹیلے کی طرف تھا جس کے پیچھے سے یہ اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس اثناء میں اندھیرے کی چادر اوڑھ کر دبے پاؤں اس کے دائیں بائیں سے اس طرح اس ٹیلے کو گھیرے میں لے رہے تھے کہ وہاں موجود کسی بھی ذی ہوش کو اس کا احساس تک نہ ہو پاتا۔ ولید کے ٹیلے تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے ٹیلے کے ارد گرد پوزیشن لے لی تھی۔ یہ انتہائی حفاظتی اقدام تھا کہ اگر دوسری طرف سے کوئی دھوکے کی چال چلی گئی ہے یا انہیں کوئی ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے اپنے ارادے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ مل پائے۔ ٹیلے سے مخصوص فاصلے پر وہ رک گیا اور ٹارچ جلا بجھا کر اپنی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گلے میں لٹکتی نائٹ ویژن گوگلز آنکھوں سے لگا لی۔ اسے اندھیرے میں دن کے اجالے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ایک شخص کو جس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا ہاتھ اوپر اٹھائے اس نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ بالکل قریب آنے پر دونوں میں کچھ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا اور دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، جس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو فضا میں مخصوص انداز میں بلند کیا جو اس کے ساتھیوں کے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ سب اچھا ہے۔ کیپٹن ولید سے ملاپ کرنے والا وہی چرواہا تھا جس نے مستی خان کے موبائل فون سے ڈیٹا اپنے فون میں منتقل کیا تھا، جس میں موجود معلومات کی بنیاد پر یہ سارا آپریشن ترتیب دیا گیا تھا۔ ولید نے اندازہ لگایا کہ اس سے ملنے والا ان کا ساتھی یہاں پہلے سے ان کے مشن کے لیے لانچ ہو چکا تھا۔ اس کے اشارے پر ٹیلے کے پیچھے چھپے اس کے 4 اور ساتھی بھی اب ان کے نزدیک آ چکے تھے۔ انہوں نے پہلے اس علاقے کی مکمل ریکی کی ہوئی تھی اور اسے کلیئر کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں موجود 10-12 کچے گھروں پر مشتمل ایک دیہات میں موجود تھے۔ ایسے عارضی دیہات دراصل ان چرواہوں کے عارضی ٹھکانے ہوتے تھے جنہیں وہ موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ایک طرح سے بنجارے کہلاتے تھے جو اپنے جانوروں کے ساتھ موسم کی تبدیلی کے مطابق ان علاقوں میں منتقل ہوتے رہتے تھے جہاں جانوروں کے لیے چارہ اور پانی میسر ہو۔ پہاڑی سے منسلک ایک کچے گھر میں وہ یکے بعد دیگرے داخل ہو گئے۔ ان کے 3 ساتھی پہرے کے لیے باہر رہ گئے تھے، باقی سب چرواہے اور کیپٹن ولید کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ اس کچے کوٹھے کی آخری پچھلی دیوار میں لگے دروازے کے کھلنے پر انہیں پہاڑی غار دکھائی دی جہاں ان کے استعمال میں آنے والا اسلحہ موجود تھا۔ ایک بیٹری ٹارچ سے روشنی کرنے کے بعد چرواہے نے زمین پر نقشہ نکال کر پھیلا دیا جس پر پہلے سے مختلف نشانات لگے ہوئے تھے۔ ولید نے ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو نزدیک بلا کر انہیں مختلف نشانات پر باری باری انگلی رکھتے ہوئے ان کی پوزیشن سے آگاہ کیا اور ان کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھا، لیکن سب نے نو سر ہی میں جواب دیا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں اگلے سارے آپریشن کی سمجھ آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ سب نے اپنی گھڑیوں پر وقت آپس میں ملایا، اپنے اپنے وائرلیس مائک چیک کیے، عشاء کی نماز نیوی سیل کی اقتدا میں ادا کی، مشن کی کامیابی کی دعا کی۔
ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور طے شدہ ترتیب کے مطابق دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ اپنے اپنے ہتھیار انہوں نے سنبھال لیے تھے۔ اس سفر کا اختتام قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوا۔ انہیں چرواہا جس راستے سے یہاں تک لایا تھا یہ خاصا پیچیدہ ٹیڑھا میڑھا تھا، لیکن شارٹ کٹ اور محفوظ تھا۔ اب وہ کیمپ کے عقب میں اس پہاڑی ٹیلے کے نزدیک کھڑے تھے جس سے کیمپ تک بڑی بڑی خودرو، جھاڑیاں، درخت اور پتھریلے راستے دکھائی دے رہے تھے۔ کیمپ بنانے والوں نے شاید اس علاقے کا انتخاب ان راستوں کو دیکھ کر ہی کیا تھا۔ یہ کیمپ ان پہاڑی ٹیلوں اور درختوں کے جنگل میں ایک پیالے کی طرح گہرائی میں موجود تھا جس پر عام حالت میں نظر پڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ پہاڑی ٹیلوں اور گھنے درختوں نے اسے مکمل کیموفلاج کیا ہوا تھا۔ سب کو اپنی پوزیشن میں بٹھانے کے بعد ایک محفوظ اوٹ میں بیٹھ کر اس نے دوبارہ نقشہ پتھر پر بچھا کر اس کا جائزہ لیا۔ تمام ساتھیوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا۔ اپنے ساتھ اس نے ایک نیوی سیل اور چرواہے کے ساتھی کو رکھا۔ سب کو ان کے ٹارگٹ ایک مرتبہ پھر بریف کیے اور دوبارہ گھڑیوں کی سوئیاں ملانے کے بعد ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر الگ الگ سمتوں میں کیمپ کی طرف بڑھنے لگے۔ آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے۔ سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ولید اور اس کے ساتھیوں پر اس کا کچھ اثر نہیں تھا۔ وہ تربیت کے ایسے کڑے مراحل سے گزر چکے تھے کہ اب ان کے جسم جیسے موسمی اثرات سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ چرواہے کے ساتھ ایک آرمی اور ایک نیوی کا کمانڈو تیزی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے قریباً 5 منٹ میں اس کیمپ میں اتنا ڈائنامائٹ بچھا دیا تھا کہ اب یہاں سے کسی کا زندہ نکلنا شاید معجزہ ہی ہوتا۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور تیز بارش زوردار ہوا کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ولید اور اس کے ساتھی پہلے سے ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ الفا ٹیم نے اپنے کام کی تکمیل کا سگنل دیا تو دوسری ٹیم نے چند منٹ میں اس جنریٹر کے گرد ڈائنامائٹ لگا دیا جہاں سے اس کیمپ کو تیار کردہ بجلی سپلائی کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تمام گروپس کو کام شروع کرنے کا سگنل ملا، جس کا آغاز جنریٹر کو دھماکے سے اڑانے سے کیا گیا، جس کی وجہ سے کیمپ کے اندر بجلی کا نظام تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام گروپس اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سب سے خطرناک کام کی ذمہ داری ولید اور اس کے ساتھیوں نے اٹھائی تھی، جنہوں نے بارش اور تیز ہوا کو اپنے لیے تائید غیبی جانا تھا۔ کیمپ پر حملے کے آغاز میں ہی انہوں نے کیمپ کی حفاظت کے لیے موجود ٹاورز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، جہاں موجود گارڈ شاید پہلے ہی سے شدید سردی اور بارش سے بچنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ میں گھسے ہوئے تھے۔ ان کی سرچ لائٹس ناکارہ ہو گئی تھیں۔ گھبراہٹ میں وہ اندھا دھند فائرنگ ضرور کر رہے تھے، لیکن اس حقیقت سے وہ بھی بخوبی آگاہ تھے کہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں صرف ہوا کے شور میں اضافہ کر رہی ہیں۔ انہیں یہ تو علم ہو گیا تھا کہ ان پر حملہ ہو گیا ہے، لیکن کس نے کیا، کہاں سے کیا، دشمن کی پوزیشن کیا ہے، کسی سوال کا جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کیمپ کی حفاظت بھارتی فوج کی ایک کمپنی کو سونپی گئی تھی، جس کے افسر اور جوان انجینئرز ملازمین کے روپ میں 3 سال سے افغانستان میں موجود اور ان مذموم سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ رات اندھیری اور طوفانی ہو گئی تھی۔ آسمان کا قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان کے پاس دشمن کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ نہ تو ان کے پاس یہاں نائٹ ویژن گوگلز تھیں اور نہ ہی بجلی کی سپلائی بحال کی جا سکتی تھی۔ کیمپ کمانڈنٹ نے، جو خصوصی تربیت یافتہ تھا، البتہ اپنے حواس بحال رکھے اور وہ اپنے وائرلیس سیٹ کے ذریعے ہدایات بھی دیتا رہا، لیکن دوسری طرف سے اسے کچھ خاص رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ کیمپ میں موجود بھارتی فوجی، انسٹرکٹرز اور زیر تربیت دہشت گرد بے بسی سے مر رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان پر گولیاں کس سمت سے چلائی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی یہاں نصب کیے گئے ٹائم بمز میں سے ایک آدھ پھٹتا تو چند لمحوں کے لیے ماحول روشن ہوتا، لیکن اس روشنی میں انہیں اپنا دشمن کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بے بسی سے گالیاں دیتے، اندھا دھند فائرنگ کرتے، ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ کیپٹن ولید اور اس کے ساتھی کیمپ کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے تھے جو ان کا خصوصی ٹارگٹ تھا، جہاں بھارتی انسٹرکٹر قیام کرتے تھے۔ اپنے راستے میں آنے والی تقریباً ہر رکاوٹ انہوں نے ختم کر دی تھی۔ بالآخر گوہر مقصود ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کمرے کی نشاندہی مستی خان کی طرف سے بھیجی گئی تصویر نے کی تھی، جس کو ولید نے اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان کا کوئی نہ کوئی شکار یہاں موجود ہوگا۔
کمرے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ اسلحہ پڑا تھا اور ایک کونے میں 2 انسٹرکٹر دبکے ہوئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح اچانک اندر آ جائے گا۔ ان میں سے ایک نے بمشکل اپنی گن سیدھی کی تھی، لیکن ولید کی گن سے نکلی گولیوں نے اسے چاٹ لیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کی قوت فیصلہ شاید جواب دے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے، نیوی کمانڈو نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ اس کی کن پٹی پر لگنے والے ایک ہی وار نے ہوش و خرد سے اسے بے گانہ کر دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے نیوی سیل نے اپنی جیب میں موجود پلاسٹک کی وہ مضبوط ڈوری نکال کر بے ہوش انسٹرکٹر کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے ڈوری سے باندھے اور کندھے پر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ ولید نے اپنے دوسرے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا، جو پوزیشن لے کر آگے آگے چلنے لگا۔ درمیان میں نیوی سیل اور آخر میں ولید نے اس طرح پوزیشن لی ہوئی تھی کہ اگر کوئی حملہ ہوتا تو اس کا سامنا سب سے پہلے اسے کرنا پڑے۔ کیمپ سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے پہلے سے طے شدہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کا مخصوص سگنل ملنے پر دیگر کمانڈوز بھی پسپائی اختیار کرنے لگے۔ اب وہ دوبارہ اسی راستے پر سفر کر رہے تھے جس سے وہ اس طرف آئے تھے۔ اس مرتبہ بھی ان کی رہنمائی مقامی میزبان نے کی تھی۔ انہیں اپنے عقب میں ابھی تک ان دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وہ ٹائم بم تھے جو ان کی روانگی کے بعد وقفے سے پھٹ رہے تھے۔ ان کے 2 مقامی ساتھی ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ شاید وہ کیمپ سے ہونے والی متوقع مزاحمت کو روکنے کے لیے وہیں رک گئے تھے۔ انہیں پیدل چلتے قریباً 20 منٹ ہو گئے تھے۔ ابھی تک نیوی سیل نے ہی بے ہوش انسٹرکٹر کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسے شاید کوئی ایسا انجیکشن لگایا گیا تھا جس سے ایک مخصوص وقت کے بعد ہی اسے ہوش آنا تھا۔ اب ان کے میزبان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی اس کی واپسی ایک موٹر سائیکل کے ساتھ ہوئی۔ اس نے نزدیک آنے پر موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ بارش اور ہوا کے شور میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ نیوی سیل نے ولید کے اشارے پر پہلے سے نیم بے ہوش انسٹرکٹر کو پیچھے پھنسایا، پھر خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ موٹر سائیکل کو بڑی مہارت سے بھگاتا ان کا میزبان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے موٹر سائیکل کی تمام لائٹس آف کی ہوئی تھیں۔ دوسرے گائیڈ کی رہنمائی میں کیپٹن ولید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مختلف ٹیڑے میڑے مشکل اور پیچیدہ راستوں سے گزرتے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد محفوظ علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ بارش تھم گئی تھی، لیکن آسمان پر ابھی تک گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک مخصوص مقام پر کیپٹن ولید نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ وائرلیس فون پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ جواب ملنے پر اس نے اپنے ساتھیوں کو پوزیشنیں لینے کا حکم دیا اور خود کسی کا منتظر ہو گیا۔ قریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد انہوں نے نیوی سیل، گرفتار انسٹرکٹر اور مقامی میزبان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ انسٹرکٹر کو اب ہوش آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، جبکہ ایک ہاتھ سے بندھی رسی کے ذریعے میزبان اسے اپنے ساتھ چلا رہا تھا۔ نیوی سیل ان دونوں کے پیچھے گن تانے چل رہا تھا۔ پاکستانی سرحد پر پہنچنے تک آسمان پر سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا۔ سرحد پر ان کا استقبال انہی کرنل صاحب نے کیا جنہوں نے انہیں رخصت کیا تھا۔ ان کے عقب میں کرنل ارشد بھی موجود تھا، جس کے ساتھ آئے 2 ہٹے کٹے جوانوں نے انسٹرکٹر کو وصول کر کے قریب کھڑی کالے شیشوں والی جیپ میں سوار کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کرنل صاحبان تمام جوانوں سے باری باری بغل گیر ہو کر انہیں انتہائی کامیاب مشن پر مبارکباد دے رہے تھے۔ یہاں سے وہ 2 بڑی گاڑیوں میں مقامی آرمی کے عارضی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے، جہاں ان کا دوبارہ شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں سب نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اعزاز میں مقامی بٹالین کی طرف سے دیا گیا ناشتہ کیا۔ پھر سب الگ الگ ایک دوسرے سے معانقے کے بعد اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بریگیڈیئر سہنا کو کندھار کے بھارتی قونصلیٹ میں اس سانحے سے آگاہی ہوئی۔ اس کے سامنے تباہ شدہ کیمپ کی مکمل رپورٹ، جو اس کے ماتحتوں نے 3 گھنٹوں میں تیار کر لی تھی، موجود تھی، جس کے مطابق اس کیمپ میں موجود 228 دہشت گردوں میں سے 22 زخمی اور 16 زندہ بچے تھے۔ باقی سب مارے گئے تھے۔ حملہ آوروں نے اتنی تیز اور بھرپور کارروائی کی تھی جس نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ حملہ کرنے والوں کو شاید اس کیمپ کا نقشہ ازبر تھا۔ انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ کسی حملے کی صورت میں ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ کیمپ کی حفاظت کے لیے موجود بھارتی فوجیوں کو حملے کی اطلاع بہرحال مل گئی تھی، لیکن انتہائی طوفانی رات اور بارش نے انہیں کیمپ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔
जब 3 घंटे की शदीद जिद्दोजहद के बाद वो कैंप तक पहुंचे तो वहां तबाही, जख्मियों और कुछ जिंदा बच जाने वालों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहा था। ये कंपनी इस पोजीशन में नहीं थी कि हमला आवरों का ताकुब कर सकती, क्योंकि उस इलाके में 2 कमांड्स काम कर रही थीं। एक तो अफगान फौज की अपनी कमांड और दूसरा नेटो। दोनों से वो मदद की दरख्वास्त भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारा गोरख धंधा उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड फैलाया हुआ था और उनकी हर मुमकिन कोशिश यही थी कि ये कैंप इस तरह चलता रहे। गो के पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से अमेरिका, नेटो और अफगानिस्तान को मुतअद्दिद मरतबा इस दहशतगर्दी कैंप की इत्तला बाज़ाब्ता तौर पर दी गई थी और ये भी बावर करवाया गया था कि पाक अफगान सरहद पर मौजूद पाकिस्तानी फोर्सेस पर इसी कैंप से हमले तरतीब दिए जाते हैं। लेकिन तीनों ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया था, ना ही इस शिकायत को कोई अहमियत दी थी। इसलिए वो उस कैंप की तबाही पर पाकिस्तान से एहतजाज भी नहीं कर सकते थे। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।